बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह ज़ुल्हज की मुबारक घड़ियों में, हज के अय्याम में प्रोग्राम सरज़मीन हिजाज़ के साथ ARYQ-TV पर दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सरज़मीन हिजाज़ में आज की तीसरी मुसलसल नशिस्त भी जिस उन्वान का इहाता करेगी वो उन्वान है काबतुल मुशर्रफ़ा, अल्लाह का पाक काबा, पाक घर और वो अज़ीमुश्शान काबा जो पूरी कायनात का मरकज़ और महवर है। बहार और हरम की बहार क्या कहना, बहार और हरम की बहार क्या कहना, तमाम रहमत परवरदिगार क्या कहना। कदम कदम पे हिदायत, रविश रविश पे नजात, कदम कदम पे हिदायत, रविश रविश पे नजात। नफस नफस करमे बेशुमार क्या कहना, नफस नफस करमे बेशुमार क्या कहना। कसाफतें हैं कि सब दूर होती जाती हैं, कसाफतें हैं कि सब दूर होती जाती हैं। रहे हिजाज की गर्दो गुबार क्या कहना, रहे हिजाज की गर्दो गुबार क्या कहना। बहार और हरम की बहार क्या कहना, तमाम रहमत परवरदिगार क्या कहना। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। पहली और दूसरी नशिस्त में भी बड़ी कीमती मालूमात से हमें मुस्तफ़ीद किया, मुस्तनीर किया। अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर, हमारे इदारे ARYQ-TV का एक बड़ा बेहतरीन चेहरा जो तवील अरसे से अपने मनसब के तकाज़ों के ऐन मुताबिक रोशनी तकसीम करते हुए नजर आते हैं। मेरी मुराद अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी से है। अस्सलामु अलैकुम। किबला एक दफ़ा फिर काबा शरीफ के एक बड़े मुकर्रम उन्वान के तहत हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं एक दफ़ा फिर खैर मकदम करता हूँ और हमारी खुशबख्ती है कि आज हुजूर सैयद हुजवेर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जामे मस्जिद के खतीब, अर्ज़ वतन के मुकर्रम स्कॉलर, ARYQ-TV का वो बावकार चेहरा जो एक तवील अरसे से दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ है और बिलखसूस हुजूर सैयद हुजवेर के दरबार आलिशान में लाइव जुम्मा की जो नशरियात एक तवील अरसे से इनके हिस्सा में है, इनकी सआदत में है, उससे पूरी दुनिया फैज़याब होती है। मेरी मुराद है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खुश आमदीद आज की इस मुबारक नशिस्त में। मुकर्रम नाज़रीन, आइए काबतुल मुशर्रफ़ा के हवाले से आज इस तीसरी तसलसल वाली नशिस्त का आगाज़ करते हैं। पहली नशिस्त में, दूसरी नशिस्त में काबा शरीफ के हवाले से जितनी कीमती मालूमात थी वो आपकी समातों के हवाले की गई। आज तीसरी नशिस्त में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काबा शरीफ हमारा मौज़ूए सख़ुन। अल्लामा साहब किबला, तरतीबवार जितनी मालूमात हो सकती थी काबा की तारीख़ से लेकर और दूसरी एपिसोड में भी जो तरतीबवार हमने अपना सिलसिला गुफ्तगू बनाया, आज मैं चाहूँगा कि नशिस्त का आगाज़ किया जाए कि काबा शरीफ की जो हुदूद हैं उसके हवाले से हमें कैसे जानना है, उसके बारे में हमें आगाही फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। काबा शरीफ का जिक्र है तो बैतुल्लाह शरीफ में लिखे हुए कुछ अशार मैं चाहता हूँ आज। ये तो कमाल अच्छा हो गया कि जिस घर का जिक्र है वहीं लिखे हुए खाना काबा के रूबरू ही ये अशार अता हुए, यानी दौरान हज जो है। जी हाँ, ये नेमत आपके हिस्से में आई। और उस वक्त हाजी अब्दुल रऊफ साहब भी हज में हमारे साथ। ये गालिबन वही सिलसिला है जहाँ से लाइव 2018 की बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मस्जिदुल हराम है, खाना काबा है, कैफियात हैं इस पे तो शायर की अपनी कैफियत हैं कि वो फिर वो ढल जाती हैं लफ्ज़ों। यूं बंदगी के तौर, मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह, यूं बंदगी के तौर सिखाता है वो मुझे। बहुत अच्छा है। यूं बंदगी के तौर सिखाता है वो मुझे, काबा के इर्द गिर्द घुमाता है वो मुझे। हाय हाय हाय, काबा के इर्द गिर्द घुमाता है वो मुझे और नजदीक मुल्तजम के बुलाता है वो मुझे। निहायत अच्छा है। नजदीक मुल्तजम के बुलाता है वो मुझे, मौरिद इनायतों का बनाता है वो मुझे। क्या कहने। और संगे स्याह का लम्स
कभी नक्शे पाए यार, अल्लाह संगे स्याह का लम्स क्या यहाँ तक ये है मकाम इब्राहिम का। कभी नक्शे पाए यार, वाह वाह, आयात यूं भी अपनी दिखाता है वो मुझे। सुभान अल्लाह, और दर पे बुला के बारियो कय्यूमो जुल जलाल, सुभान अल्लाह, दर पे बुला के बारियो कय्यूमो जुल जलाल, एक मर्गे मुस्तकिल से बचाता है वो मुझे। अल्लाह, और वाह, मरता हूँ ख्वाहिशात के हाथों हजार बार, मुजदा हयात नौ का सुनाता है वो मुझे। और मकता है कि शहजाद जाते हक से शिकायत नहीं कोई, अल्लाहु अकबर, हाय हाय, शहजाद जाते हक से शिकायत नहीं कोई, जब टूटने लगूं तो बनाता है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बंदगी के खूब तौर इब्तिदाई है सिखाता जनाब, है वाह, वो वाह, मुझे। सुभान अल्लाह, काबा के इर्द गिर्द घुमाता है वो मुझे, माशाअल्लाह। बैतुल्लाह शरीफ वो अजीमुशान इमारत है। सफदर साहब बज़ाहिर तो अपनी हैत और अपने हजम के एतबार से तो मुख्तसर सी इमारत है, दुरुस्त, लेकिन इसकी जब आप हदूद की बात करते हैं ना, तो कुरान में एक इशारा है, पहले भी हमने अर्ज किया था, आज उस पर ज़रा और खोल के बात करते हैं, जहाँ पर फरमाया कि इन्ना अव्वल बैतिन हुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारका हुदल लिल आलमीन। आए हाय हाय, अल्लाहु अकबर। तो इसके ज़ाहिरी हुजम पे नहीं जाना है, रेंज इसकी जो आलमीन इसकी है। रेंज आलमीन है। हाय हाय, तो उलमाए सीयर ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, बैतुल्लाह शरीफ जो है, रब्बे कायनात ने इस कुर्रा अर्श को बनाने से 2000 साल पहले इसकी तख्लीक फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीर। ये मक्का शरीफ का ये टुकड़ा हरम शरीफ वाला, हुदूद हरम, और हुदूद जब हम कहते हैं तो इससे मुराद हुदूद हरम है जी, सही और उसकी निशानदही कर दी गई। जी, दुरुस्त, काबातुल्लाह की हुदूद और हैं, मस्जिदुल हराम की हुदूद और हैं, और हरम की हुदूद और हैं। जी, दुरुस्त, ये 3 तरह की हुदूद है। काबातुल्लाह जो है, इसकी रेंज जो हदीस में आई और कुरान ने उसकी तरफ इशारा किया कि ये आलमीन के लिए हिदायत है, ज़ाहिरन भी हिदायत है, सूरतन भी। जी, दुरुस्त, हिदायत का माना है रास्ता दिखाना, इसाल इलल मतलूब। जी, ठीक, तो ये हमें गाइड भी कर रहा है काबातुल्लाह, घर जो है घर वाले की तरफ हमें रहनुमाई कर रहा है। बहुत खूबसूरत है। इसका हादी होना एक तो इस माने में, एक ज़ाहिरी तौर पर भी ये हादी है, यानी ये जो मक्का शरीफ है इसको उम्मुल कुरा इसीलिए कहा जाता है दुरुस्त, कि जमीन पर सबसे पहले जब पानी ही पानी था, तो जो ठोस चीज सबसे पहले उभरी है रूए जमीन पर, अल्लाह, वो बैतुल्लाह शरीफ, वो बैतुल्लाह शरीफ है। और इसकी मुद्दत 2000 साल पहले है जमीन की तख्लीक से। सही, और इसकी रेंज और हुदूद फरमाया गया, जहां ये काबातुल्लाह है वहां से लेकर 7 आसमान ऊपर बैतुल मामूर तक काबा ही काबा है, अल्लाहु अकबर, हरम ही हरम है, किबला ही किबला है। अल्लाह। इसलिए आप जहाज में, फजा में, खला में भी हों तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने नमाज पढ़ने के लिए मुंह किधर करना है। हाय हाय, अल्लाह, हाँ, आप जहाज में भी सफर कर रहे हैं तो अल्लाह। वही डायरेक्शन है। भाई सुभान तो अल्लाह। इसलिए सूरतन उसकी इमारत तो ये है जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था कि 9 हाथ जमीन से ऊपर बिल्कुल है ऐसा ही। और 7 हाथ नीचे भी है। बिल्कुल सही, अच्छा, 7 जमीनें नीचे तक, सफदर साहब, ये काबा ही काबा है। अल्लाह अकबर। अगर आप जमीन के नीचे भी चले जाएं, तहों में भी और सुरंगों में भी, और आप बेसमेंट्स खोदते चले जाएं, बोर करते चले जाएं, जमीन के अंदर भी, और वहां आपने नमाज पढ़नी हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां भी रुख आप इसी तरफ काबा करेंगे, की तरफ ही। बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। दुरुस्त। तो 7 आसमान, 7 जमीन जमीन है। ये इसकी हुदूद और इसकी रेंज है। उसके बाद जब आप मस्जिदुल हराम की हुदूद की तरफ आते हैं तो ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रही। सिर्फ एक मैं इशारा बुखारी शरीफ की हदीस है, माशाअल्लाह, इमाम बुखारी इसको लाए हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद की तरफ इस्तिलाम फरमाया और रुकन यमानी की तरफ इस्तिस्लाम फरमाया। दुरुस्त, जो बाकी 2 रुकन हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया, 4 रुकन हैं, उनकी तरफ इस्तिलाम करना साबित नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उसकी जो रीजन और वजह लिखी गई है वो ये है कि कुरैश ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी ना, तो ये 6 हाथ जो बुनियाद और असासे इब्राहिमी थी उससे मुख्तलिफ हो गई थी।
بالکل ٹھیک. 6 ہاتھ تک اس کی جو حدود ہیں اور رینج ہے وہ چینج ہوئی تھی اصل سے. جی بہتر. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں تک تو حدود ابراہیمی تھیں وہاں تک عبادت فرمائی، استسلام فرمایا، لیکن 2 رکنوں کا استسلام اس وجہ سے ترک کر دیا کہ وہ میرے جد پاک کی بنائی ہوئی اس بنیاد پہ نہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا قیمتی آغاز فراہم کر دیا حضرت نے. ہمیں آگے بڑھنا ہے ایک درجہ اور. کعبۃ اللہ کے گرد مطاف ہے جس کی گرد پوری کائنات گھومتی ہے اور چکر لگا کر اپنے رب کی بندگی کا اظہار کرتی ہے. تو مطاف کے مختلف حصوں کی فضیلت یا اس کے بارے میں جو مختلف تفصیلات ہیں دستیاب کلام مجید میں، احادیث میں، اس پہ ارشاد ہو. جی مطاف کی تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ طواف کرنے کی جگہ، چکر لگانے کی جگہ. اور ایک بڑی ایمان افروز اور بڑی روحانی سی بات اور کیفیت والی بات ہے. ارشاد ہو. جو ہر حج کرنے والے کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے اس کے عبادت کے ذوق کو اور تعلق باللہ کی جو اس کی کیفیت ہے روحانی اور باطنی، اس کو وہ افزوں کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات جو میں شیئر کرنے لگا ہوں، یہ خود ایک دفعہ عمرہ کے موقع پر ایک صاحب نظر نے، نظر سے مراد یہاں زوا والا نظر ہے، زوئیں والا نظر. اچھا ہے. تو اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس خاص جگہ پہ آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے گرد، اب تو اس میں وسعت بہت ہو گئی ہے. درست. یعنی ہمارے دیکھتے دیکھتے مطاف کا جو ایریا ہے وہ وسعت پذیر ہوا ہے. جی بالکل ایسے. ورنہ آج سے یعنی پہلی دفعہ جب ہماری حاضری 90 میں ہوئی، آج سے 30 سال پہلے، تو ظاہر ہے اس کا نقشہ کچھ اور اور اس کا حدود اربا بالکل مختلف تھا اور مختصر تھا. یہ اس وقت میں ہے جب کہ مجھے یاد ہے کہ آب زمزم کے لیے سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا اور وہ اس چشمے کی زیارت بھی، اور پانی ابلتا ہوا پائپس میں سے شیشے کے پانی اللہ اکبر نظر آتا. تو وہ کیفیت والی بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا یا طواف کرنے والا جب بھی وہاں طواف کرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اگر وہ یہ تصور کر لے کہ اس کے قدم کہاں لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اسپیسیفک وہ جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خاص طور پر اور تمام انبیاء عمومی سب کے قدم مبارک اسی جگہ پہ گھومے. اللہ اکبر. تو ایک بندے کے لیے، ایک امتی کے لیے، گناہگار کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کے قدم اس مبارک جگہ پہ لگ رہے ہیں جہاں سارے انبیاء کے قدم لگے ہوئے ہیں، جہاں اولیاء اعظام کے، اقطاب کے، اغواص کے، اوتاد کے تمام کے قدوم لگے ہوئے ہیں. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ان کے قدموں کی برکت حاصل کر رہا ہوں اور ایسی جگہ پر ہوں جہاں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ان پاک لوگوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، تو اس کی روحانی کیفیت جو ہے وہ اس میں بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا اسی میں ایک چیز اور میں ملا دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. یہی کیفیت مدینہ منورہ میں یوں ہوتی ہے کہ ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ اس وقت جو مسجد نبی شریف ہے وہ حضور علیہ السلام کا جو وقت کا مدینہ منورہ ہے اس پورے کو اس نے احاطہ کر لیا ہے. بالکل صحیح. جو بستی مدینہ منورہ کی تھی تو کہا کہ ہر چیز بدل گئی ہے، ہر چیز چینج ہو گئی ہے وقت اور زمانے کے حالات کے مطابق، تعمیراتی تقاضے اور جو بھی تھا. جی ہاں، ضروریات کے اس نے کہا کہ عرض مدینہ پر احد پہاڑ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو آج بھی اسی طرح موجود ہے. اس نے کہا ساری توسیع کے باوجود بھی وہ ویسے اسی طرح ہے. تو جب تم ان حضور علیہ السلام کی مبارک نگاہوں کا فیض حاصل کرنا چاہو کہ حضور کی نظریں اس پہاڑ پہ پڑی ہوئی ہیں، اللہ اس کیفیت کے ساتھ جب تم ان کو دیکھو گے تو پھر تمہاری کیفیت بھی بدل جائے گی، کچھ اور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہے. درست. اس کے بعد پھر اس میں جو باقی کعبۃ اللہ سے ایک تو وہ زیارات ہیں، وہ مقامات ہیں جو کعبۃ اللہ سے متصل ہیں، جس میں مقام ملتزم ہے، حجر اسود ہے، خطیم کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے. مفتی صاحب قطع کلامی کی معافی، بعض اوقات جب زائرین بھی جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، حاجی بھی جائیں تو بہرحال اب تو کیونکہ کتاب تھے، پمفلٹس ڈھیروں اویلیبل ہیں، کچھ نہ کچھ تیاری میسر آ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں تک بہرحال یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی. تو طواف کرتے وقت کوئی مخصوص اوراد ہوں گے، وظائف ہوں گے، یا
جو بھی کلمات خیر وہاں آپ کے ذہن میں حاضر ہوتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی اگر آگاہی ہو جائے ہمارے جی بالکل یہ ضروری ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام سے تو ہر طواف کے چکر کی دعائیں مسنون بالکل صحیح، جسے عمرہ کرنے والے کے لیے اور طواف کرنے والے کے لیے یاد کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ بالکل اسی طرح کے جیسے جنازے میں اور ہر چیز میں موجود ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے تاکہ سنت مصطفیٰ کریم اور ان مبارک الفاظ کے ساتھ ہی مناجات کرے. جی بالکل ٹھیک، بالکل لیکن اس میں رخصت اور اجازت ہے. بالکل صحیح. اور میرا اس میں عاجزانہ سا ایک تجزیہ اور میرا یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو عبادت ہے وہ ایک خاص کیفیت سے خالی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی قیمتی بات آپ نے فرمائی. اگر صرف وہ رسم بن جائے تو پھر اس رسم کا کوئی فائدہ نہیں. اس خاص کیفیت میں جانے کے لیے اگر تو آپ کے پاس کتاب ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، آپ ان مناجات کو سمجھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں. جی بالکل صحیح. لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کو کلمات خیر کوئی بھی جو آتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جتنے کلمات ہیں ان تمام کلمات کا ورد رکھیں. اور دعائیں وہ تو ہر نیت، ارادہ اور زبان کا جاننے جی والا بالکل ہے. صحیح. تو وہ پوری جو عبادت ہے وہ اس خاص کیفیت سے خالی نہیں ہونی چاہیے. اور اصل اس کی روح یہی ہے جی بالکل کہ جب آپ اس خاص کیفیت میں بندگی، عجز و انکساری، محبت، وارفتگی، عشق اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس خصوصی جو ایک بندے اور رب کے درمیان میں محبت والا، بندگی والا تعلق ہے آپ کا، عجز و انکساری، گناہوں کے اعتراف، توبہ والا جو جس مقصد کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں اس کو آپ جتنا پیش نظر رکھ کے اس کیفیت میں جانے کی کوشش کریں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید کسی موقع پر آپ کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہ پڑے، آپ کی دل کی کیفیت ہی زندہ باد مفتی صاحب. اللہ اکبر. مکرم ناظرین، بڑی خوبصورت بات کہی ہے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے کہ جو عبادت کی روح ہے وہ پیش نظر رہے تو اللہ کیفیات کا ہجوم ہمیشہ ہمارا مقدر بنا دے گا. پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پروگرام سرزمین حجاز. آج ہماری تیسری مسلسل نشست ہے کعبہ شریف کے حوالے سے. گفتگو کے سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے. علامہ صاحب قبلہ ابھی مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران ایک پرانی یاد کا ذکر جس طرح فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کوئی 30-40 سال پہلے جو زیارت کرتے تھے کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے وہاں تک براہ راست رسائی تھی، لوگ دیکھتے تھے وہ چشمہ ابلتا ہوا جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے پھوٹا تھا. تو یقیناً اس وقت کی کیفیات تو وراء الورا ہوں گی، ان کا تو ذکر ممکن نہیں ہے کہ اب ظاہری بات ہے موجودہ دور کے لوگ اس سہولت سے مستفید نہیں ہو سکتے. زمزم شریف کی تاریخی حیثیت، روحانی حیثیت، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ علمی لنگر ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچے. زمزم شریف پہ تو میرے ذوق کے مطابق اور اس کے جو زمزم کی اپنی شان، عظمت اور مرتبہ ہے نا، ایک پورا پروگرام کا مسلم زمزم پہ ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ میری طرف سے گزارش بھی ہے، تجویز جی بھی ہے، انشاءاللہ ریکویسٹ ہم یہ حاجی صاحب تک اور تمام دوستوں تک، ایون کانٹینٹ کی ٹیم تک بھی پہنچائیں گے کہ عید کے بعد کوئی موقع ایسا بنے کہ زمزم شریف کے حوالے سے ایک اسپیسیفک پروگرام مستقل پروگرام ہونا چاہیے. ائمہ نے کتب لکھی ہیں پوری ایک کتاب ہے زمزم شریف. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. اللہ زمزم پینے والا پیتے ہوئے جو نیت کرتا اللہ اسے عطا فرماتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور زمزم کی کرامت ہے کہ باقی سارے پانی بیٹھ کے پینے ہیں، زمزم کھڑے ہو کے پینا. اچھا، یہ جو کھڑے ہو کے پینا ہے صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، یہ بھی ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ بھی نسبت تشریف ہی ہے. ہائے ہائے، یہ اس دفعہ بہت ساری چیزوں کی ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے گی. علامہ صاحب، نسبت تشریفی بھی ضرور سمجھ آئے گی کہ یہ شرف اور عزت والی نسبت کون سی. یہ ہم تعظیماً کھڑے ہیں. اللہ اکبر. سنت جو بنایا گیا ہے تو اس وجہ سے کہ آپ تقریباً کیوں کس سے اس کو نسبت ہے. ہائے ہائے، اس کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہے. اللہ. اس کو سیدنا جبریل امین کے پروں سے نسبت ہے. اللہ. اس کو صفا اور مروہ سے نسبت ہے. اس کو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نسبت ہے. اور اس کو اپنے خالق و مالک ذات کردگار سے نسبت ہے. اللہ جو فرماتا ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ چیز کو زمزم سے پیدا کیا. تو زمزم بھی کنواں پہلے تو اس شکل میں تھا، لوگ جاتے اس کی زیارت بھی کرتے. زمزم کے بارے میں صفدر صاحب، بس جب آپ نے نام لیا ہے تو میری عجیب کیفیت شروع ہو گئی. وہ جو بلبلے پھوٹتے ہیں نیچے زمزم کے، اللہ اکبر. اللہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المناسک میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات جو لوگ سنیں
وہ فوراً اس پہ انشاءاللہ جس نے آج تک سنا ہے وہ عمل کرتا ہے. زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اللہ اکبر, کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے. بالکل صحیح. تو اللہ کی تھوڑا سا نشان, زمزم اپنے گھر صرف دیکھنے کے لیے بھی رکھنا چاہیے. بڑی قیمتی بات, بہت قیمتی بات. ہاں, یہ جہاں آقا ڈھیروں کریم شوق علیہ- ہم دنیا داری کے پورے کرتے ہیں جس کا کوئی لذت اور فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک ایسی بوتل جس میں بالکل. باہر سے نظر آئے پانی اور آتا ہے ٹرانسپیرنٹ ڈیفینیٹ شفاف سی بات بوتلیں ہے, آتی ہیں, شفاف بوتلیں, پیٹ بوتلیں, تو وہاں تھوڑا سا اس نیت سے رکھیں اور پھر اس کو دیکھا کہ کریں. جب نظر پڑے عبادت کا ہم درجہ پیتے ملے. تو ہیں, وہ تو کرتے ہیں. تو یہ جو دیکھنے کا عمل ہے نا, اس کا حج سے اور عمرہ سے اور عبادات حرمین سے بڑا گہرا تعلق. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف سے, صحابہ کرام علیہم رضوان سے میں نے یہ خاص آج نوٹ کیا. پہلے میں نے عرض کر رہا تھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود پہ آقا کریم علیہ السلام نے بوسہ بھی دیا ہے, آنسو بھی اس پتھر پہ بہائے ہیں. اللہ, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا عمر ہا ہونا تسکب الابرات. اللہ, اللہ, عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بوسہ ہی نہیں دیا ہے, آپ نے کچھ دیر اپنا رخسار مبارک رکھا اور آنسو بہ کے اس حجر اسود کو نوازتے رہے. اللہ اکبر. اللہ, تو رکن یمانی اور یہ جو چاروں رکن جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, رکن یمانی ہو, رکن شامی ہو, رکن عراقی ہو اور رکن حجر ہو, حجر اسود والا, صحابہ کرام سے ان چاروں کا استسلام ثابت ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ تعظیم و تشریف سے متعلق ہے تو آئمہ نے لکھا کہ صحابہ اور سلف جو ہیں بیت اللہ سے وابستگی کا کوئی اظہار خالی جانے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر. تو بعض چیزیں جو ہیں مسنون ہیں, آپ ان پر عمل کرتے ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام سے, سلف سے ادب میں, عشق میں اور محبت میں ثابت ہیں. اور اس پر کیسے عامری کے 2 شعر بھی آج میں شامل کرنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جن کو عام طور پر مجنوں کہا جاتا ہے. مجنوں کہا جاتا ہے. اللہ, آئمہ لاتے ہیں اس موقع پر جب بیت اللہ شریف کا ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں, سیر کی کتابوں میں, کہ یہ محبت کیا چیز ہے کہ آپ نے مصحف شریف کو, قرآن پاک کو پکڑا اور چوما, بوسہ دیا. صحابہ نے, سلف نے, آپ نے, سلف نے حدیث کی کتاب کو, جز الحدیث کو پکڑا, اسے بوسہ دیا. کسی اللہ کے ولی کا مزار اور قبر نظر آئی, اسے بھی چوما. بالکل صحیح. اچھا, عام طور پہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بزرگ کی وجہ سے چوما ہے. نہیں, وہ اسلاف کہتے ہیں اللہ کی محبت میں چوما ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کا دوست ہے. اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ, مجنون کے شعر لائے ہیں, امر والد دیار دیار لیلی. اللہ, اللہ, کہتے ہیں جب میں لیلا کے بستیوں سے اور کوچوں سے گزرتا ہوں, اقبل ذل جدار و ذل جدار, اللہ اکبر. میں در و دیوار کو بھی چومتا پھرتا ہوں. ہائے 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 ہائے. کیوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. اللہ, وہ کہتے ہیں اس گھر, اس شہر اور اس بستی نے میرے دل کو نہیں کھینچا, بلکہ اس ہستی نے کھینچا ہے جو اس بستی میں رہتی. ہائے ہائے ہائے, جو مکین ہے اس کی وجہ سے. ہاں, شرف المکان بالمکین. ہاں, تو میں چومتا پھرتا ہوں در و دیوار کو زندہ بے باد, اختیار, اللہ اکبر. اللہ, لیکن یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ بستی, شہر یا عمارت یا کی اس نہیں پتھر ہے. کی وجہ سے نہیں وہ ہے, ہو بلکہ سبحان اس ہستی اور اس ذات زندہ پاک باد کی کی وجہ سے جس کو اس سے نسبت ہے. اللہ, تو زمزم شریف بھی نسبت والا پانی ہے, ہائے ہائے. اس لیے اس کے ادب میں کھڑا بھی ہونا ہے. اور علماء نے لکھا کھڑے ہو کے پیو گے تو سر سے پیر تک اس کا اثر بھی جائے گا. میڈیکلی جو ہے اس کے ڈھیروں بینیفٹس فوائد و اثرات ہوں گے. کیلشیم اس کے اندر ہے, میگنیشیم اس کے اندر ہے, فاسفورس اس کے اندر ہے, جو جدید ریسرچ اور تحقیق آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت سارے اس کے ظاہری اور باطنی فوائد بھی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیتے ہی تھکن اتر جاتی ہے جب وہاں جاتے بالکل ایسے ہی, درست, اور جاج کرام کی درست بات. اور جو ہی آپ حدیث پاک میں طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے مقام ابراہیم پہ آپ زمزم پیتے ہیں تو فرمایا اس کے ساتھ ہی آپ کا وجود گناہوں سے پاک بھی ہو. بھائی زندہ باد, اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ, جس طرح جدید ریسرچ کا حوالہ دیا علامہ شہزاد مجددی صاحب نے, تو یقیناً ہماری یوتھ بالخصوص اس کو بہت دلچسپی سے سنتی ہے, وہ جاننا چاہتی ہے کہ کیونکہ سوال ایسا دلچسپ ہوتا ہے, پھر جب موضوع کی دلچسپی خود سینوں میں اتار دی جائے تو پھر اللہ خود ذہن کے رستے اور آسان کرتا ہے. یومیہ کتنا پانی تقریباً جو ہے وہ آج کے دور کی تحقیق کے مطابق آب زمزم کا جو کنواں ہے اس سے اخراج ہوتا ہے؟ اس کی ترسیل کا نظام پہلے کیا تھا, اگر ماضی کے کچھ آثار موجود ہیں, یا کیونکہ آج کل تو سہولیات کا انبار ہے تو اس کو کیسے ترسیل اس کی کیسے کی جاتی؟ آب زمزم باقی جیسے حضرت نے فرمایا شعائر اللہ میں سے
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بے شک لا ریب. اور اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جس طرح باقی ہر چیز پر ریسرچ ہوئی ہے، اپنوں نے بھی اور اغیار نے بھی اس کے اوپر بڑی ڈیپتھ میں ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی اپنے منرلز کے اعتبار سے، اپنے فوائد کے لحاظ سے، سبحان اللہ، دنیا کا سب سے بہترین پانی اپنے انگریڈینٹس کے اعتبار سے، اجزاء کے ingredients کے اعتبار اعتبار سے، سے زبردست. دنیا کا بہترین اللہ اکبر. اب تو یہ غیر بھی سارے مانتے ہیں. اچھا، اس میں ایک ایسی خصوصیت جو دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں ہے. ایک تو روحانی علمی، باقی تو حضرت جی نے بالکل اس کی صحیح. طرف ارشاد فرمایا ہے سائنٹیفکلی کہ اگر آپ نارمل پانی جو دوسرا ہے، جو آب زمزم نہیں ہے، ہائے ہائے. اگر آپ آب زمزم کا ایک قطرہ اس پانی میں ڈال دیں تو وہ ایک قطرہ اس باقی پورے پانی کے اندر وہی خصوصیات پیدا کر دے گا جو آب زمزم ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا کا ایک واحد پانی، ایک قطرہ جو ہے وہ اتنا قیمتی جوہر رکھتا ہے کہ ساری کیفیت اور اس کے اندر یہ جو خصوصیت ہے کہ وہ باقی سارے پانی کو وہ اسی خصوصیات اور فوائد اور منرلز کے اعتبار حامل سے کر اسی دیتا طرح ہے. اس کا درست. حامل کر دیتا ہے. اس وقت یعنی تاریخی طور پہ تو ظاہر ہے یہی ملتا ہے کہ اس میں چرخیوں کے ذریعے نکالا جاتا تھا. جی بالکل مجھے ٹھیک. اچھی طرح یاد، فارسی کا مجھے محاورہ کہتے ہیں کہ ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد. ہاں ہائے بہت اچھا ہے. جو نمک کی کان میں گیا وہ نمک ہو گیا. تو میں کہتا ہوں ہر کے در زمزم رفت زمزم شد. ہائے وہی بہت اچھا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ. میرے دادی جان دادا جان بہت پرانا، یعنی تقریباً وہ 100 سال سے زائد ہو کے فوت ہوئے، تو 150 وہ بحری جہازوں پہ گئے اور اونٹوں پہ. اس وقت یہ جی گاڑیاں بالکل جو اس وقت اویلیبل وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے چرخیوں کے ساتھ آب زمزم نکالا. پانی جس طرح کنویں سے کھینچتے ہیں ڈول کے ذریعے، ڈول کے چاہے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچا ہو. ہاتھوں سے نکالا. اللہ. اچھا، اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹربائنز لگ گئی ہیں، جی ٹھیک. اور اس وقت چونکہ مطاف کا حصہ وسیع ہوا ہے تو ظاہر ہے طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے اسے ظاہراً بند کر دیا گیا ہے. لیکن جیسے باقی چیزوں میں حکومت سعودیہ نے اس کو بہت باسہولت کیا ہے، درست اسی طرح انہوں نے آب زمزم کی ترسیل کو مدینہ منورہ تک پہنچا دیا ہے. حرم نبوی حرم نبوی تک جو ہے وہ آب پہنچا زمزم دیا ہے. آسانی سے دستیاب. اور حجاج کے لیے اس کی وافر دستیابی بھی بالکل موجود ہے. صحیح. اور خاص طور پر حالات کے مطابق آسانی کے لیے اس کی جو پیکنگ ہے خوبصورت جی آپ ہے، تو وہ ساری ڈھیروں چیزیں بوٹلز میں کینز میں آ گیا. جی سمجھ بالکل آ صحیح. موجود ہے. اور لطف کی بات یہ ہے صفدر صاحب کہ اس کی ڈگنگ کی گئی، اس کی کھدائی کی گئی اس کو چیک کرنے کے لیے، اور سینکڑوں فٹ نیچے جانے کے باوجود انہیں اس کا مبدا نہیں مل سکا کہ یہ پانی آتا کہ پھوٹ کہاں سے رہا ہے. پھوٹ کہاں سے. ہائے. اور اس کا اشارہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ملتا ہے. اللہ حضور علیہ اکبر. السلام نے اللہ حوض اکبر. کوثر اور حوض جو آب زمزم ہے اس کا مبدا جو ہے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. تو یہ اپنے فوائد کے لحاظ سے بھی، اور حضرت نے اس کی ایک نسبت تشریفی بیان فرمائی ہے، لیکن اس میں اسلام چونکہ ایک پریکٹیکل آنے والا دین ہے نا جی. ہم اگر عمرہ اور حج کے موقع پہ اس رش کے مناظر کو دیکھیں تو اس وقت کھڑے ہونے کو ہی سنت قرار دینا اسی میں یسر ہے. کیا حکمت ہے اور کیا بصیرت ہے. اللہ یعنی آپ ایسے کئی واقعات ہوئے جی بالکل ایسے کہ رش کی وجہ سے جو نیچے بیٹھا وہ کچلا گیا. سنت بیٹھنا قرار دیا جائے، ٹیکنیکلی دیکھے قبلہ کیسا، اس میں کتنا کیا مطلب نگاہ نبوت کی دور اندشی ہے. اللہ. اس میں باقی سارے پانی بیٹھ یہ کے مجمع میں ہمیشہ یہ ہے کہ خود پی کے دکھا خود دیا پی نا، کے دکھا دیا. ہائے ہائے. تاکہ دوسروں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فالو کریں گے. جب میں کھڑے ہو کے پیوں گا تو تو باقی بھی پیئیں گے. اللہ. تو اس حساب سے بھی لوگوں بھائی کے لیے زندہ اس میں باد یسر مفتی ہے صاحب. سبحان کہ اللہ. اس کو کھڑے ہو کر اس کو پینا اور اس کے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بتانا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کو بعض دفعہ فرض اور واجب کے درجے میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی نے بیٹھ کے پی بھی لیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط لوگ کیا اس کو تھوڑا جی ہاں غور سے دیکھتے ہیں. سمجھتے ہیں جی کہ جی اس بالکل نے مایوب آب بیٹھ کے کیوں پیا. تو سنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آسانی اور یسر ہے اس میں. جی بالکل ٹھیک. تو اس سے تو بہتر ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو جب بھی موقع بنے آپ کھڑے ہو کر آپ پئیں. مفتی صاحب اجازت دیں تو ہم ناظرین کو دکھا بھی دیں. جی ہاں، یہ صفدر صاحب جی سبحان اللہ. یہ 21 کلومیٹر نیچے ہے جی. یہ اسے ذرا زوم کیجئے گا جی زمزم ہمارے جو کا ساتھی کنواں ہیں ہے تاکہ ہمارے ناظرین دیکھ بھی لیں. جی ہاں 21 یہ کلومیٹر 21 کلومیٹر نیچے. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 21 میٹر کے فاصلے پر کنواں جو ہے اس کی گہرائی تھی. اور یہ آپ ذرا نیچے والی جو تصویر ہے یہ والی
یہ زمزم پہ باقاعدہ گنبد شریف بنا ہوتا تھا جناب، اللہ اکبر، قبہ شریف بنا ہوتا تھا. ہائے جب ہائے، پرانی جو یہ اس کی تصاویر تعظیم اور تکریم تھی، اور پھر اس کو بند کیا گیا، اور پھر زیر زمین جو ہے وہ کھدائی کر کے یہ بہت وہاں اچھا، سے- مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک ویژول جو ہے نا یہ ایک جی، زبردست آج انداز لوگ میں دیکھ ہمارا لیں، بن ان گیا، کو اندازہ ہو ہسٹری کے جائے طور پہ آ کہ گیا. عین بیت اللہ کے صحن میں مطاف میں جس کا ذکر ہوا، یہ کنواں موجود تھا، اس پر پوری ایک قبہ شریف اور بالکل پوری صحیح، ایک گنبد بنا ہوا تھا. عمارت بنی ہوئی تھی، اور لوگ وہاں جاتے تھے اور وہاں سے پانی پیتے تھے. پانی کی کیفیت آج بھی نیچے وہی ہے، یوں بلبلے نکل رہے ہیں اللہ اکبر. آج بھی. ہمیں اور قبلہ وہاں کے سے وقفے پھر کی طرف تفصیل بڑھنا ہے ہوگی. انشاءاللہ، جی، پھر سلسلہ جی، آگے اس کے بناتے ہیں. بعد. مفتی صاحب آپ کی بات بھی ابھی تشنا ہے، تو میں انشاءاللہ وہیں سے آ کے دوبارہ. ناظرین یہاں ہمارا دل نہیں کرتا، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، ہمارے اسکالرز اس بات کو تائید کریں گے کہ اتنی قیمتی باتوں میں، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ہمارے فارمیٹ کا حصہ ہے، یہ بھی ضروریات میں شامل ہے. ایک مختصر سا وقفہ، انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلہ نور سے آپ کو چند لمحوں میں جوڑ دیتے ہیں. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پروگرام سرزمین حجاز اور کعبہ شریف کا ذکر، اور بالخصوص وقفے میں جانے سے پہلے جو ذکر تھا وہ آب زمزم شریف تھا. کیا حسین پیرائے میں ذکر ہوا ہے، تاریخ روایات کے آئینے میں کیا خوبصورتیاں پچھلے حصے میں ہماری عوام کے سامنے سننے میں آئیں اور دیکھنے میں بھی آئی ہیں. مفتی صاحب قبلہ کی بات سے ہمارا رابطہ ٹوٹا تھا، وہیں سے آئیے دوبارہ جوڑتے ہیں. جی مفتی صاحب ارشاد کیجیے. جی ایک تو اس کے میں نے سائنٹیفکلی اور اس کی طبی اور جو ریسرچ ہے اس جی کے بالکل اوپر میں نے آگاہ کیا ہے. اور یہ جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص پانی کے بارے میں جو حضرت نے تلاوت فرمائی کہ ماء زمزم لما شرب لہ یا لما شرب بہ، اس میں ہمارے بزرگوں میں سے بے شمار ایسے اکابرین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے مدتوں حرم شریف کے اندر وقت گزارا اور آب زمزم کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک ایسا یعنی پانی ان کی ہے. پوری خوراک یہی رہی بس. ہاں کیوں، یعنی حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کا مطلب یہ کہ جس نیت سے پیو گے، اگر تم بھوک مٹانے کی نیت سے پی رہے ہو تو تمہاری بھوک بھی مٹائے گا. اللہ اکبر. پھر یہ فوڈ بھی ہے، صرف پانی نہیں ہے. اور کمپلیٹ فوڈ ہے اللہ اکبر. کہ آپ کے جسم میں یہ ہائے کسی قسم کی نقاہت اور کمزوری کا احساس نہیں ہوگا. یعنی جتنی کیلوریز ہمیں سب اس کو ریکوائرڈ ہیں پورا وہ ساری کرے. پوری کرے گا. اور اللہ. تمام ناظرین کے لیے یہ بڑی خوشخبری والی اور اللہ کی رحمت کے پہنچنے کی بات ہے اللہ اکبر. کہ بے شمار کیا بلکہ جتنے خطرناک ترین امراض ہیں ان کے لیے اگر یقین کامل اور خالص نیت کے ساتھ آب زمزم کو استعمال کیا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر. جسم کا کوئی بھی مرض ہو، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کے اوپر شواہد موجود ہیں. بڑے بڑے موذی امراض میں مبتلا لوگ جب حرمین شریفین گئے، انہوں نے اس بیماری سے شفا کی نیت سے آب زمزم پیا اور اللہ رب العزت نے ہم کو شفا عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسانیت کے لیے، کیا بات. حضور کے امتیوں اور غلاموں کے لیے ایک ایسا انعام ہے کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں مل سکتی. واہ واہ، سبحان اللہ اور سبحان اللہ. ایک اور اس کا پہلو وہ امراض کی شفا کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی، اس کے پینے کے بعد آپ کی طبیعت پہ جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کی تاثیر ہے روحانی. دیکھیں انسان جو بھی کھاتا پیتا ہے نا جی، اس کی تاثیر اس کے بدن میں، اس کے اعمال میں چھلکتی ہے. جی اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا اس سکتا. سے انکار نہیں کر سکتا. جو کھاتا پیتا ہے جی ہاں، لقمہ حلال کا ہوگا اس کی الگ یہ تو تصویر. میڈیکل سائنس نے آج میڈیکل ثابت سائنس کر آدمی دیا ہے ثابت کر مفتی صاحب. لیکن آب زمزم کی خصوصیت یہ ہے اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنی خوشخبری اور انعام کی روشنی میں کہ جب یہ پینا ہے تو روحانیت، نورانیت، برکت، کیفیت آپ کو باطنی اس کے پینے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگی. اور اللہ. یہ خصوصیت شاید دنیا میں کسی اور پانی میں نہیں نہیں ہے ہے. کہ جو بیک وقت آپ کے جسمانی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آپ کے روحانی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کے جسم کو یہ تقویت دیتا ہے تو آپ کی روحانی جو طاقت ہے اس کے لیے بھی یہ اتنا ہی تقویت کا اور اتنے ہی قوت اور طاقت کا سبب بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اندر جو عبادت کا ذوق ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت کا جو شوق ہے یا دیگر عبادات کی جو لذت ہے اس کو حاصل کرنے میں. لیکن یہ یاد رہے کہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے پیے.
بہت اچھا ہے, یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. گلے تک بھی آ جائے تو پیے. تک جناب یہ ہے کہ اب وہ کہے کہ جناب اب تو گنجائش بس ہو گئی ہے جی, اب بس ہو گئی. یہ اس کے پینے کا خاص بھائی سبحان اللہ, یہ بھی اسی کا اختصاص ہے, کسی پانی کے لیے ایسا نہیں کہا گیا. اچھا, پھر اس پانی کی برکات میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی سے ملتا ہے, پھر اس کو آپ اپنے چہرے پہ ملیں, آپ اپنے سر پہ ڈالیں, آپ اپنے زندہ باد مفتی صاحب, سبحان اللہ. بلکہ میں نے جس دور کا ذکر کیا ہے اس وقت جب نیچے وہ سیڑھیاں اتر کے جاتے تھے تو وہاں پہ غسل خانے بنے ہوئے تھے کہ اگر آپ آب زمزم سے بات لینا چاہیں تو یہ بھی سہولت موجود ہے, اس سے شفا حاصل کرنے کی, اس سے برکت حاصل. قربان جائیے جناب. علامہ صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں. موضوع ایسا دل ربا, دل نشیں اور ایسا عالی مرتبت کہ اس سے تو بندہ سیر نہیں ہو سکتا, لیکن ہم حدود جو وقت ہے اس کے مطابق. یہ وہ پانی ہے جس کے ذکر سے بھی پیاس بجھتی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اور ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ اس پانی کے پینے کے بعد دعا کی قبولیت بھی یقینی ہے. جی بے شک. زندہ باد صاحب, یہ بہت اچھا آپ نے چھوٹے سے شاپ سے جب آپ یہ پانی پی لیں تو حکم ہے کہ کعبہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. اللہ اکبر. اور میں اپنی زندگی کی بہت ساری دعائیں کہہ سکتا ہوں کہ جو اس موقع پہ آزمودہ ہے, مجرب ہے یہ. اللہ اکبر. علامہ صاحب, بہت تھوڑے سے وقت میں کافی قیمتی باتیں الحمدللہ آب زمزم شریف کے حوالے سے ہوئیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کعبہ شریف کا ذکر کریں اور اس کریم ذات کی جائے ولادت کا ذکر نہ ہو جس کے صدقے یہ نعمت ہمیں ملی ہے. تو ممکن ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اگلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کر لیں گے. اور میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ کعبہ شریف ہی ہمارا چوتھی نشست میں بھی انشاءاللہ موضوع سخن رہے گا. تو جو کچھ باتیں اس جگہ رہ گئیں ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ پھر بیان اور مضافات کعبہ. حضور علیہ السلام کا جو جائے ولادت ہے, وہ مکان جہاں آپ تشریف لائے اس کائنات ہستبود میں, اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے, اس کچھ اس پر انشاءاللہ. صفدر صاحب, یہ عاشق اگر عارف بھی ہو نا اور محقق بھی ہو, اللہ اکبر, تو پھر وہ پہنچتا ہے جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی تحقیق آپ نے بات بیان کی. فرماتے ہیں کائنات کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو انگشت ہائے مصطفیٰ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے, کوثر سے بھی, زمزم سے بھی, سلسبیل سے بھی, ہر پانی جو ہر پانی سے افضل ترین پانی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر وجود مصطفیٰ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ واہ, جس نے 1500 لوگوں کی پیاس بجھائی. بھائی سبحان اللہ. اس کے بعد دنیا میں موجود افضل ترین پانی زمزم شریف ہے. درست. اور چونکہ آپ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی زمزم پیتے ہوئے, کم از کم وہ تو ہر امتی کو پتہ جی بالکل پتہ بھی ہونا چاہیے. اور کیونکہ حسن اتفاق کی ہمیں اگلی ایک نشست کا دورانیہ میسر ہے کعبہ شریف کے حوالے سے, تو جائے ولادت کا ایک تذکرہ انشاءاللہ ہم اس حصے میں بھی آگے لے چلیں گے. آپ زمزم شریف کے حوالے سے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ اکبر. یہ دعا علامہ صاحب, بہت سارے ناظرین یہ دعا تو مانگتے ہوں گے, لیکن اس دعا کا یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس موقع پر مخصوص رسالت مآب نے فرمائی, جس کے لیے آب زمزم پینے. سبحان. جب زمزم پیئیں تو یہ دعا, کیونکہ اس میں آپ کو جو چاہیے وہ ہے, جو دنیا میں چاہیے وہ بھی ہے, جس کی جو نیت رکھے اس نیت سے پی لیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے جب مفتی صاحب اکابر کا ذکر کر رہے تھے. مفتی صاحب جناب, امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے جب زمزم پیا تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ جیسا حافظہ دے دے تاکہ میں حدیث پاک کی خدمت کر سکوں. اللہ اکبر. اللہ دیکھیے فکر ہر کس بقدر ہمت کون کیا کیا مانگ رہا ہے, کس کی کہاں کہاں تک رسائی ہے. اب یہ جو مقام ہے جائے ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جب آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں نا جی, تو مروہ سے آپ جب دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے آپ کو ایک لائبریری نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ وہ جگہ ہے صفدر صاحب جو بیت آمنہ ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, کس کی ہیبت تھی کہ سب بت تھر تھرا کر گر گئے. یہ رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین اور سید المرسلین اور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری آپ کے ظہور قدسی کا محل اور مقام مقدس ہے, جس کے بارے میں ائمہ محدثین, فقہاء, اصولیین ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس پورے ایریے میں
حرم اور مضافات حرم میں بیت اللہ شریف کے بعد جو سب سے افضل ترین مقام ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ جب یہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی گھڑیاں آئیں تو سیرت کی تقریباً ہر بڑی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے اور آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف بیت آمنہ کی طرف جھک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہیں آپ کو یہ خبر ملی کہ رب کائنات نے آپ کے مرحوم بیٹے کے گھر اور آپ کی بہو کی گود کو اس طرح نوازا ہے اور ہرا کیا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ وہ محل، وہ مقام جہاں الحمدللہ آج بھی لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اور یقیناً جن کیفیات کا پیدا ہونا کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ مقام ہے بے کس شک کا، اس کی معرفت، اس کی پوری معرفت اور ہو اس تو کے پھر تو اثرات آپ کی کیفیات کا اندازہ بے ہی شک، بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مکرم ناظرین، آج کی تیسری نشست بھی کعبہ شریف کے حوالے سے ہم نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی بڑی قیمتی معلومات کعبہ شریف اور اس کے مضافات کے حوالے سے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جی ناظرین، میں بہت شکر گزار اپنے معزز اسکالرز کا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی یعنی چوتھی نشست میں بھی کعبۃ المشرفہ ہمارا موضوع سخن رہے گا، اور جو مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتا سکیں گے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ فی الحال آج کے نشست میں جو ہم پیش کر سکے اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب علیہ السلام اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فی الحال اجازت کا طلبگار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔